हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन का और इसकी सरबराही के हवाले से जो नया तनाज़ा सामने आया है। वफाकी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि नीलोफर बख्तियार साहिबा जो हैं वो इस कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन जो हैं वो होंगी। उनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो भी इशू कर दिया गया है, मगर अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने अपने एक बयान में ये दावा किया कि 15 जून को एक जो कौमी कमीशन की सरबराह के इंतखाब के लिए कायम की हुई जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका इजलास हुआ और उसके अंदर अपोजिशन की तरफ से नामजद की गई थी फौजिया वक़ार साहिबा और हुकूमती उम्मीदवार थी नीलोफर बख्तियार साहिबा, मगर फौजिया वक़ार साहिबा को 6 वोट मिले और नीलोफर बख्तियार साहिबा को 5 और नफीसा शाह साहिबा के बकौल ये जो 1 वोट था उसकी बरतरी से फौजिया वक़ार साहिबा के हक़ में फ़ैसला आया। मगर इसके बावजूद हुकूमत ने नीलोफर बख्तियार साहिबा के हक़ में तैनाती का नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री जो रवायात हैं उनके बरखिलाफ़ है और उन्होंने कहा माफ़ करिएगा कि ये तैनाती जो है ये कबूल नहीं करेगी अपोजिशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यही इशू वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी साहिबा के सामने उठाया गया तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि नीलोफर बख्तियार साहिबा जो है उनको नोटिफाई किया जाएगा और उन्होंने कहा कि इस फैसले का, इस ओहदे का जो फैसला है वो वोट्स के ज़रिए नहीं होता। आखिर ये मामला है क्या और ख़वातीन के हक़ में क्या इस किस्म का जो एक तनाज़ा खड़ा हो गया इससे कोई नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो हो नहीं सकता। और एक ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस किस्म के जराइम हैं और तशद्दुद के वाक़यात हैं वो बढ़ते हुए ही हमें नज़र आ रहे हैं। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा की सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बट वील टॉक टू हर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से और हम उनसे पूछेंगे कि ये जो सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है, लग रहा है खड़ा होगा, जो नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस फॉर वुमेन की अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन की, वो क्या है। वेलकम टू द शो डॉक्टर नफीसा जी। नफीसा साहिबा बताइएगा कि ये क्या मामला है। आप कह रही हैं कि वोटिंग जो हुई थी उसके ज़रिए किसी और को इलेक्ट किया गया था, मगर हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि ये पोस्ट ही ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वोट्स मैटर करते हैं, ये हुकूमत का फैसला है। ज़रा हमें इसका बैकग्राउंड तो पहले समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मज़म्मत करूँगी, बहुत ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत जालसाजी, रिगिंग, ये सारा कुछ होता रहा है, लेकिन इतना ब्लेटेंट नहीं होता जितना इस इशू पर और इस मौके पर जहाँ के इस मुल्क की ख़वातीन का इतना पस्त हाल है। आया दिन तशद्दुद के वाक़े हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ख़वातीन के लिए कोई इदारा वफाकी लेवल पर नहीं है और अकलौता ये इदारा है। इसको पहले तो 2 साल तक इन्होंने मुतनाज़ा रखा, नहीं बनने दी, जो भी कोर्ट केसेस हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन इसमें मैं इम्प्लिकेट करूंगी मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। आई थिंक शी इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। और फिर ये जो सोने पे सुहागा ये डॉक्टर साहबा माफ करिएगा आपकी बात या काट रही हूँ, डिले ताखीर किस चीज की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि फैसला ही नहीं किया गया कि किसको अपॉइंट करना है। देखिए, इनकी तरफ से भी काफ़ी डिलेज हुए हैं इश्तिहारात में, शॉर्ट लिस्टिंग में, किसको शॉर्ट लिस्ट करना है, किसको नहीं करना, के हवाले से और इसकी वजह से कोर्ट में केसेस लिटिगेशन में गए। लेकिन
اس وقت جو تعیناتی کے جو اصول درج ہوئے ہیں قانون میں، جو یہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا لا ہے، اس میں یہ ہے کہ فائنل اپوائنٹنگ اتھارٹی پارلیمنٹری کمیٹی ہے. اس پارلیمنٹری کمیٹی میں 12 ممبرز ہیں. اس پارلیمنٹری کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا 15 جون کو. اس میں جو پہلا اجلاس تھا اس میں چیئرپرسن نامنیٹ ہوئی. چیئرپرسن پی ٹی آئی کی فلک ناز صاحبہ ہوئی. اور پھر دوسرا اجلاس کمیٹی تھا کی اس میں چیئرپرسن، جی کمیٹی جو اپوائنٹ کرتی ہے، اپوائنٹنگ کمیٹی کی چیئرپرسن فلک ناز صاحبہ تھی. اور اس کے کل 12 ممبرز ہیں. میں آپ کو ان کے نام بھی بتا دیتی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو یہ میٹنگ ہوئی 15 کو 5 بجے کمیٹی روم نمبر 7 میں. اس میں 2 کینڈیڈیٹ صرف آئیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم انٹرویو کریں گے. 2 کینڈیڈیٹس کا انٹرویو ہوا جس میں فوزیہ وقار تھیں اور پھر دوسری تھی نیلوفر بختیار. اب اس میں ہر چیز قائمہ کمیٹی، کوئی بھی کمیٹی ہے جہاں اس پہ اختلاف رائے ہے، یا تو آپ کنسنسس سے فیصلہ کریں. اگر اختلافات رائے ہے تو اس میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے. تو جب اختلاف رائے تھا تو اس میں ووٹنگ ہوئی. اپوزیشن کی طرف سے یہ 6 نام ہیں. میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں یہ 6 نام کون سے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے میں عائشہ غوث پاشا نمبر 2، طاہرہ اورنگزیب نمبر 3، شاہدہ اختر علی نمبر 4، سینیٹر نزہت صادق نمبر 5، سینیٹر عابدہ محمد عظیم نمبر 6. ان لوگوں نے آئز کیا، اوپن ووٹ کیا بائی ریزنگ آف ہینڈز. جو چیئرپرسن نے کال کیا، انہوں نے کال کیا کہ کتنے ووٹ جو ہیں وہ فیور میں ہیں فوزیہ وقار کے اور کتنے ووٹ جو ہیں فیور میں ہیں نیلوفر بختیار کے. میں اس لیے نام ریویل کر رہی ہوں کہ پاکستان کی قوم کو پتہ ہونا چاہیے، اور ٹرانسپیرنسی ہمارا یہ ان کا رائٹ ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو جو پارلیمان میں اندر ہوتا ہے اس کا بتائیں. تو 6 ووٹ جو ہیں وہ پڑے فوزیہ وقار کو. جو 5 ووٹ حکومتی ارکان نے ڈالے وہ یہ ہیں، اور یہ nobody on this earth can deny this. یہ حقیقت ہے. جو 5 ووٹ ان کے جو موجود تھے وہ اسما حدید، شاہین ناز سیف اللہ، نزہت پٹھان، سینیٹر ثنا جمالی اور فرخ خان. تو 5 ووٹ ایک ان کی طرف، 6 ووٹ ہماری طرف. تو چیئرپرسن، کیونکہ چیئرپرسن الیکشن کنڈکٹ کر رہی تھیں انڈر رول نمبر، میں ایگزیکٹ نمبر میرے پاس رول کا نہیں ہے، 4-6 ہے یا 1/6 ہے. رول یہ ہوتا ہے، رول میں لکھا گیا ہے اینڈ دیز آر نوٹیفائڈ رولز فار دا اپوائنٹمنٹ آف دا NCSW chairperson 2012. Under that, chairperson has a casting vote in the event of a tally, which means chairperson doesn't have a vote. اگر ٹیلی ہے، دونوں طرف 6 ووٹ ہیں یا برابر ہیں، تو پھر اس کا ووٹ ہوگا. یعنی یہاں برابری نہیں تھی، 1 ووٹ سے ان کو شکست ہوئی. تو جب چیئرپرسن نے کہا کہ میرا تو کاسٹنگ ووٹ ہے، ہم نے کہا آپ کا کاسٹنگ ووٹ نہیں ہے کیونکہ ہم تو جیت چکے ہیں، آپ نوٹیفائی کریں، منٹس ڈالیں. تو یقین کریں، یہ تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ سوچیں کہ یہ الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن کمشنر جو ہے خود الیکشن چھوڑ کے بھاگ جائے یا پریزائڈنگ آفیسر الیکشن چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ وہ حرکت کی انہوں نے. شی رین. اچھا پہلے تو خوب وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چلی گئی یا یہ کہ انہوں نے شی ڈڈ ناٹ اناؤنس دا ریزلٹ. پہلے خوب روئی دھوئی سارے ممبرز، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ. میں نے کہا آپ قانون پڑھیں، آپ رولز پڑھیں اور پھر آپ بات کریں. جو سیکرٹری تھا، یا تو پھر سیکرٹری، میں نے کہا سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ان کو بتائیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں. وہ سیکرٹری بیچارہ خود ڈرا ہوا تھا، وہ چپ کر کے بیٹھا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا. تو یہ خواتین جو ہیں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے خواتین کے جو حقوق ہیں اگر اس وقت ضبط ہو رہے ہیں، سلب ہو رہے ہیں، تو ان میں اس جیسی خواتین جو بلائنڈلی ایسے احکامات جاری کریں جو غیر قانونی ہیں، ان کا اس میں رول ہے. دس از کرمنل. وہ اٹھ کے گئیں اور ان کے پیچھے وہ 5 خواتین بھی ان کے پیچھے گئیں. All 6 of them I would implicate in this because they are اور کیونکہ اس میں بظاہر اسپیکر کا ڈائریکٹ رول نہیں. ہم نے اسپیکر کو یہ لکھا، ہم نے لیٹر لکھا، اسی وقت ہم نے اپنی پریزنس شو کی عوام کے آگے. ہم 6 خواتین نے پریس کانفرنس کی، وہ ریکارڈ پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں.
all 6 of us are there. We have done a press conference और हमने ये नोट लिखा स्पीकर को कि आप रिकॉर्ड जो है वो हवाले करें कि रिकॉर्ड में क्या है, ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी उसका रिकॉर्ड अपने पास तहवील में लें और ये फिर प्ले करें, पाकिस्तान के अवाम इसको देखें और इनको कहें फौरी के फौरी जो सेक्रेटेरिएट है वो मिनट्स जारी करे। वो दिन आज का दिन मिनट्स जारी हुए। स्पीकर साहब से कोई रिस्पॉन्स आया आपको? नहीं जी, मैंने तो नहीं सुना, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अलबत्ता बस ये हुआ कि हमने ये सुना और आई थिंक ये जो मिनिस्टर है शीरिन मजारी, आई वुड ऑल्सो इम्प्लीकेट हर। बहुत शोर मचाती हैं, बहुत सेल्फ राइटियस होती हैं। नफीसा साहिबा वो इस वक्त क्योंकि यहाँ है नहीं, तो प्लीज सिर्फ इतना पूछूंगी कि नहीं उनका मगर ताल्लुक क्या है, मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों आप बार बार उनका नाम ले रही हैं। देखिए, शी इज द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल एंड शी नोज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। तो वो कैबिनेट में बैठी हुई हैं, वो कैसे इजाजत दे सकती हैं इतनी ब्लेटेंट जालसाजी? एक तो आपकी, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज, सेनेट में जो उन्होंने जालसाजी की, सेनेट में जो उन्होंने जाके प्राइवेट आई एक डाल दी, एक स्पाई कैमरा उन्होंने डाल दी, वहां पर उन्होंने वोट्स जो हैं जबरदस्ती रिजेक्ट करवाए। कहीं भी दुनिया में अगर नाम के ऊपर स्टैंप हुआ होता है वोट, वो तो और असर्टिव वोट होता है कि वी आर फॉर, वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। इन्होंने बैठ कर रिजेक्ट कर लिया। तो ये डॉक्टर साहब तो जो जी माफ करिएगा दोबारा आपकी बात काट रही हूँ, बट ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से जो ये बयान सामने आया है वो कहते हैं कि ये तो ऐसा नॉमिनेशन ही नहीं है जिसके अंदर कोई वोट कास्टिंग का या कोई इलेक्टोरल प्रोसेस हो, ये तो हुकूमत का फैसला है। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ, आप रूल्स अगर इन्होंने पढ़े हुए होते और कानून पढ़ा हुआ होता, जहां अग्रीमेंट नहीं हुआ या तो कंसेंसस की बुनियाद पे जो भी फैसले होते हैं, नेशनल असेंबली की हर कमेटी में फैसला, वो कानून का फैसला हो, वो किसी पॉलिसी का फैसला हो, जहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वहां वोटिंग होती है। और क्या तरीका है? अगर अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी हम मेंबर्स के पास है, चेयरपर्सन सिर्फ मॉडरेट करता है तो और ये आप कैटेगोरिकली यही कह रही हैं। और ये मुझे बताएं कि उन्होंने वोट क्यों, अच्छा कोशिश कर रही मुझे ये बताइए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये गवर्नमेंट के पास, आप कह रही हैं कि ये पावर नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ही पावर है कि कौन बनेगा चेयरपर्सन इस कमीशन का। जी, अंडर द लॉ, बिल्कुल अंडर द नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट जो है उसके तहत फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। चेयरपर्सन जो रिजल्ट कमिटी देगी, चेयरपर्सन महज वो ट्रांसफर करेगी डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर नोटिफिकेशन ओनली नोटिफिकेशन। तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी पावर और अथॉरिटी। लेकिन इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले ये देखें, दैट शोज व्हाट अ लाई इट इज। पहले ये कहते हैं, मैंने जो स्टेटमेंट सुना है मजारी साहिबा का वो बिल्कुल हकीकत है, वो यहाँ नहीं है। उनको आप जरूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें तो वो तीसरा बयान आएगा, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। वो जो मैंने पढ़ा है वो ये कहती हैं कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये कमेटी का अमल दखल है, विच इज ट्रू कि इन्होंने अपना फैसला, अपनी नॉमिनेशंस कमेटी के हवाले कर दी। जब ये कह रही हैं, फिर दूसरा बयान ये आता है जो चेयरपर्सन कह रही हैं, जो मैंने सुना है, वो ये कहती हैं कि मेरे 2 वोट हैं। अब मुझे बताएं, दुनिया में कौन सी इलेक्शन में एक शख्स के 2 वोट होते हैं? विच इलेक्शन, एनी इलेक्शन अंडर एनी रूल्स, विच पर्सन हैज 2 वोट्स? कहती है एक मेरा वोट बहैसियत मेंबर, दूसरी मेरा चेयर। चले अगर वो भी था तो आपने फिर पहले आप उठ के क्यों भागी? मिनट्स कहां है? मिनट्स शाये करें। ये मैंने आपके सामने नाम दे दिए हैं, जिन लोगों ने फॉर, जिन लोगों ने अगेंस्ट दिया है। ये डेलाइट रॉबरी है, ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हुआ है, मेरा इस्तेकाक मजरू हुआ है। जितने भी मेंबरान हैं, मुझे आई एम श्योर PMLN भी इसके ऊपर बात करेगी, क्योंकि वो जो फौजिया वकार साहिबा हैं वो शहबाज शरीफ और इनकी जमात की नॉमिनी थी, जो ऑब्वियसली हमने फिर मुश्तरका इसको डिसाइड किया हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो आई एम श्योर दे विल स्पीक अप।
لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور یہ قابل مذمت ہے. اور اس میں میں نفیسہ صاحبہ بالکل صحیح, ویری کوئکلی بیکاز اب ذرا ہمارے پاس وقت کم ہے, دو چیزیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے بعد جو چیئرپرسن ہے کمیٹی کی, کیا آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہوا؟ اگر اسپیکر آفس سے کوئی جواب نہیں آپ کو موصول ہوا تو؟ نہیں جی, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز پراپر, کیونکہ وہ خود جب بھاگ گئی تھیں تو شی ہرسیلف واز ان فیکٹ شی شوڈ بی سینشرڈ ایز ویل, کہ ہاؤ کین شی لیو دا گراؤنڈ. ہائٹ آف ارسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہو ووٹنگ کا وہ خود جب گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ جائے اور اس کے بعد یہ جعلسازی کر کے آپ الٹا فیصلہ دے دیں, تو یہ تو حد ہے نا. اس قسم کی ریگنگ یا اس قسم کی, یہ تو ریگنگ نہیں ہے, یہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. اور اس قسم کی جعل سازی میں نے اپنی پارلیمنٹری ہسٹری جو میں نے پاکستان کی سنی ہے, جو جس دوران میں ہوں, اس قسم کی جعل سازی کی بات میں نے نہ سنی کہ رزلٹ ایک ہو, آپ نہ اس کے منٹس ایشو کریں, نہ آپ اس کو ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں, نہ آپ اس کا ریکارڈ تحویل میں لیں اور آپ الٹا نوٹیفائی کریں. میں سمجھتی ہوں اس وقت میں اپنی بہن نیلوفر جو ہے اس کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بہت کنٹروورشل ایشو ہے. اگر وہ ایکسپٹ کرتی ہیں چیئرپرسن شپ تو پھر شی ول بی اے پارٹ آف جو تھیفٹ ہے, جو ڈاکہ ہے, وہ اس کا خود بھی حصہ ہوگی. نفیسہ صاحبہ, اب آپ اپوزیشن, جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کرے گی, تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اب اسٹیٹمنٹس ایشو نہیں کریں گے, آپ لوگ کوئی آگے بھی قدم اٹھائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو رائٹ ہے پارلیمنٹ میں وہ پریولیج ہے, لیکن آئی تھنک ایٹ دس اسٹیج میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ جب آپ پارلیمنٹ کو اتنا بالکل آپ اس کو ہیلپ لیس بنا دیں گے, پارلیمنٹ کو آپ مذاق بنا دیں گے کہ پارلیمنٹ میں ممبرز کی ایک رائے ہے اور باہر ریکارڈ میں آپ دوسری لے کے آئیں گے, تو پھر پارلیمنٹ کی افادیت کا فائدہ, پھر یہ تو پھر ورسٹ ڈکٹیٹرشپ میں بھی کوئی نہ کوئی اصول اور قانون ہوتے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی گئی گزری ہے, یہ جنگل کا قانون ہے. جب جنگل کا قانون ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن ان سب کے ڈور سٹیپ پر یہ چیز آئے گی. یہ آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جو جنگل کا قانون ہے وہ صرف ایک فوزیہ وقار کا یا اس سے زیادہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے. میں نے جس کے لیے ووٹ کیا اور میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ 6 ووٹ جب اس کو پڑے اور پھر نوٹیفیکیشن اس کی ہوتی ہے جو 5 ووٹ پڑے, تو یہ ہم کیا ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں فار دس کنٹری, فار ڈیموکریسی آف دس کنٹری اینڈ فار دا یوتھ آف پاکستان. کیا ہم پارلیمنٹ کو دیکھ کر لوگ تو پھر ہمیں تو بہت برا بھلا کہیں گے. بہت افسوسناک بات ہے. بہت بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین, لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ اور کراچی کی. کرونا کے کیسز جتنے بڑھے ہیں وہاں, اس کی وجہ سے حکومت نے ایک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کراچی اور سندھ کے اندر, اوور آل سندھ کے اندر جو کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, اور اس کی وجہ سے صوبائی حکومت نے جو جزوی لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ لاک ڈاؤن جو ہے کرونا کی کیسز کے بڑھتے ہوئے کی وجہ سے کل سے یعنی کہ اگست 31 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 8 اگست تک جاری رہے گا. اس وقت جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ کراچی کے اندر 25% ہے اور پورے صوبے کے اندر 12% تک پہنچ گیا ہے, اور اسی وجہ سے سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے مطابق یہ جو لاک ڈاؤن ہوگا اس کے دوران صوبے کی تمام مارکیٹس, نجی اور سرکاری دفاتر, اس کے علاوہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کو بھی بند رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بینک, میڈیکل سٹورز, ویکسینیشن سینٹرز اور ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ بہرحال کھلی رہے گی. سندھ حکومت کے آج کے فیصلے کے حوالے سے میڈیا میں کئی روز سے اطلاعات اور خبریں تو آ ہی رہی تھیں, اور اسی تناظر کے اندر جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر ہے اس کے سربراہ اسد عمر صاحب نے بھی بات کی, اور ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی بات سامنے
سامنے آئی کہ پورے شہر کے اندر جو لاک ڈاؤنز ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی. سندھ حکومت کا جب یہ فیصلہ جو تھا یہ سامنے آیا تو اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے جزوی لاک ڈاؤن کے فیصلے کا جائزہ لے رہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث جو عام آدمی ہے اس کا روزگار متاثر ہوتا ہے, اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی جو تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے. کرونا کی یہ صورتحال کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر کتنی تشویشناک ہے, اور یہ جو جزوی لاک ڈاؤن ہے جس کا سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے یہ کتنا جو ہے افیکٹو یا مؤثر ثابت ہوگا, اسی حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد قاسم سمرو صاحب, رکن ہیں سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے, صوبائی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں برائے صحت, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب, سی ای او ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی قاسم سمرو صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ یہ کتنی مخالفت سر این سی او سی میں بھی وفاقی حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملی, اور کتنا مشکل یا آسان تھا یہ فیصلہ کرنا وداؤٹ دیٹ کنسنسس ایٹ دی این سی او سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ کی بات جو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم 25% یا 30% کے درمیان ہم مور اور لیس اس وقت پازیٹیوٹی ریٹ پہ رہیں, اور آج شام کی جو ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے کی اپڈیٹ ہے کہ اب ہم حیدرآباد بھی تقریباً ہم 14.5% پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو جہاں پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہاں پر اس کی اسپریڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ناگزیر تھا کہ ہم پبلک ہیلتھ کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کریں. نمبر ایک بات. دوسری بات, آپ نے جیسے فرمایا کہ این سی او سی کا یا پھر جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے کہ ہم اس طرح کے لاک ڈاؤنس نہ کریں اور اس سے جو ہے وہ لیبر پہ یا ہماری جو نارمل بزنسز ہیں اس پہ امپیکٹ آتا ہے, یا ہماری جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے, تو یہ ہمارا کنسرن بھی ہے. دیکھیں ہمیں جو ڈاکٹر باری خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہماری بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی اور ہمارے ٹریڈ ایسوسیشن کے لوگوں نے بھی اس پہ بڑا ڈیٹیل میں بولا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں انفیکٹیوٹی سے جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہسپتال بڑھا رہے ہیں یہ بہت ایکسپینسو میئرز ہیں. ہمیں این ڈی ایم اے کی طرف سے سپورٹ آتی ہے, این سی او سی کی طرف سے سپورٹ آتی ہے. ہم اس وقت بالکل اس پار پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ہمارے وینٹیلیٹرز بیڈ ہیں وہ پورے فل ہو چکے ہیں یا فل ہونے والے ہیں. یہ ہم پبلک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, اور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آلریڈی سیچوریٹ ہو چکا ہے. تو پھر اگر ہم 100 بیڈ بڑھاتے ہیں اور یہ جو پرسنٹیج ہے 5 سے 7% لوگ جو پازیٹیو ہو کے, اگر 2000 لوگ ہمارے پاس کراچی میں پازیٹیو ہیں اس میں سے 5% بھی ہاسپٹلائزیشن ہو رہی ہے, تو 100 بیڈ آپ کے ہر روز بھر جائیں گے, تو ہم 5 دنوں کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے پاس اتنے بیڈز تو نہیں ہے کہ جی. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کسی صورت میں بھی اس بات کو جو ہے وہ ڈیسیشن لینے میں ہمیں ہچکچاہٹ اس لیے بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا اس معاملے میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہلے دن سے لے کر ہماری لیڈرشپ جو سندھ لیول پہ ہماری پارٹی تو ہمیں صحیح انہوں نے یہ فیصلہ کیا. سر یہاں ڈاکٹر باری کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. جی ڈاکٹر باری, سر جو تیسری لہر آئی تھی اس کا ہم نے اثر پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ لاہور میں, اسلام آباد میں دیکھا. یہاں بہت پازیٹیوٹی ریٹ جو تھا تیزی سے اوپر گیا, مگر کراچی اینڈ سندھ میں صورتحال قدرے بہتر رہی. ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ آپ کے خیال میں سر کیا وجوہات ہیں کہ یہ کراچی اور سندھ کے اندر بہت تیزی سے پھیلا ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری؟ دیکھیں ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے نا یہاں پہنچا پہلے, کیونکہ جو پنجاب میں جو ہوا تھا وہ یو کے ویریئنٹ تھا, اور وہ جو میرپور کے لوگ اور جہلم والے لوگ جب وہاں لاک ڈاؤن تھا تو وہ یہاں آئے تو وہاں پر آیا, اور اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ انٹر پروونشل بند کرے تاکہ یہ پھر یہاں آ گیا, کراچی میں آیا تو پھر اس کا کیونکہ ڈینسٹی بہت زیادہ ہے یہ پھیلے گا. تو یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے نا بہت تیزی سے پھیلتا ہے, تقریباً سمجھیں کہ الفا کے مقابلے میں یہ 1200% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے.
اور اس کا امپیکٹ جو ہے نا ہاسپٹل کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور یہ ایز اے ٹیکنیکل پیپل ڈاکٹرز کی حیثیت سے, کیونکہ آپ لوگ میں آج بھی کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکر فرنٹ لائن ورکرز ہیں, میں ان کو آج بھی میں نے ان کی تصحیح کی اور میں نے کہا کہ یہ جی ہیلتھ کیئر ورکرز از لاسٹ لائن آف ڈیفینس. فرنٹ لائن ورکرز تو جو عوام ہے وہ جب اگر ڈسپلن نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جب یہ اسپریڈ کرتا ہے تو سارا لوڈ ہمارے اوپر پڑتا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 20% ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز افیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس اتنے بیڈز بڑھاتے چلے جائیں, وینٹیلیٹرز ہزاروں میں آ جائیں, آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, ہیومن ریسورس چلانے کے لیے نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو روکنا ہے, اور روکنا ہے کہ کنفائن کرنے کے لیے اگر کسی کو ہے بھی تو اپنے گھر تک محدود ہے نا, تو 4-5 لوگ ہی وہ افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ باہر کمیونٹی میں آتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب پنجاب میں ہوا تھا, لاہور میں انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا اور بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا تھا, اسی سے وہ کنٹرول ہوا تھا. ان کی بھی تقریباً 20-22% چلی گئی تھی. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر یاسمین نے بھی بات کی تھی کہ وینٹیلیٹرز بالکل ان کے پاس بالکل نہیں تھے اور بہت اسٹریس میں انہوں نے وقت گزارا تھا, اور پھر وہ ایکشن ہوا تو اس کی وجہ سے یہ کنٹرول آیا تھا. تو یہی چیز ہم کو یہاں کرنی پڑے گی. یہ صرف اب کراچی دیکھیں, وائرس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی فرنٹیئر نہیں ہے. یہ ابھی یہاں سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. حیدرآباد میں آپ کے لاہور میں بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں, 1 پوائنٹ کچھ پہ آ گیا تھا, آج وہ 6 پہ جا رہا ہے. اسلام آباد 8 پوائنٹ اس پہ آ گیا. تو it will go to the whole country. تو something has to be done. بالکل جہاں صحیح, ڈینسلی پاپولیٹڈ کراچی ہے اس کو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. جی سمرو صاحب, کیونکہ ڈاکٹر باری نے لاہور کا اگزامپل دیا اور اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ وہاں تو حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ٹروپ سے مدد لی تھی. کیا آپ بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ سندھ حکومت کنسیڈر کر رہی ہے؟ کیونکہ آبویسلی اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں, وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ SOPs کے ساتھ کمپلائنس نہیں ہوتی, لوگ ماسک نہیں پہن رہے. تو کیا آپ کمپلائنس کے حوالے سے بھی کوئی مشکل فیصلے کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ آج ہماری وزیر اعلیٰ صاحب کی اسد عمر صاحب سے اس پہ بات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی تو یقیناً اس پہ ہم جہاں ہماری ضرورتیں ہیں, وہاں جن اداروں سے ہماری ہیلپ لینے کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ان سے ہیلپ لیں گے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت جو رول ہے وہ آپ کے تھرو, آپ کی میڈیا کا جس طرح سے گورنمنٹ آف سندھ کا اور باقی سب لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے, NCOC کا ان پرٹیکولر. تو ہمیں آپ سے اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے کہ لوگ دیکھیں, ہمارے پاس اس کو میکینزم نہیں ہے. ہمارے پاس اس کا یہ سب, ہم جتنے باقی میئرز لے رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر باری صاحب نے کہا کہ جتنے میئرز ہمارے یہ بہت ایکسپینسو میئرز ہیں. ہمارے پاس جو سب سے چیپسٹ میئر ہے اور جو سب سے کنٹرولبل ہے دنیا میں, اگر اس میکینزم سے کنٹرول ہوتا تو جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں, جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, وہ پہلے کنٹرول کر چکے تھے. ماسک, ڈسٹینس مینٹین کرنا, ہائیجین مینٹین کرنا, موبلٹی کو کم سے کم رکھنا, دیز آر دا اونلی میئرز. اب اسد عمر صاحب کہیں یا کوئی اور آ کے کہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا کوئی میکینزم ہے نہیں. دنیا میں اس وقت بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ویکسین از دا اونلی سولوشن which prevents severity, which doesn't prevent the infectivity. تو اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 89 to 90% ہاسپٹل میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہیں, اور جو 10% لوگ ہیں جو ویکسینیٹڈ آ رہے ہیں بالکل وہ بھی صحیح. 2-4 دنوں میں ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سولوشن کیا ہوا کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی ماسک پہننا, جیسے آپ نے کہا SOPs کو فالو کرنا ہے. اسی طرح سے جو ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کو فوراً سے, ابھی اس وقت ہم آج کہہ لیں کہ جیسے تاجر دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ویکسین کروا دیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی ویکسین کروانے سے بھی, ویکسین کروانے کا عمل یہ ہے کہ آپ پہلے ڈوز لگے, اس کے 3 ہفتے کے بعد دوسرا ڈوز لگے, اس کے 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ بالکل آپ کا صحیح امیونٹی سر. ریسپانس آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ 5 weeks ٹو بی ویکسینیٹڈ. آج ویکسین لگانے سے آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. آپ آج ویکسین لگانے سے
آپ کی جو ہے نا وہ امیونٹی سسٹم ریسپانس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ بالکل صحیح سر. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں محمد قاسم سمرو صاحب سے اور ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں کراچی اور سندھ کی صورتحال جو ہے. ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کا ذکر کیا سمرو صاحب نے, تو سر یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر جیسے آبویسلی بہت بات ہوتی تھی, ڈاکٹر فیصل سلطان بھی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ سال کی آخر تک 70% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہے. تو سر کراچی جیسے شہر میں آپ کے خیال میں کتنی ویکسینیشن, کتنی فیصد آبادی کو اگر ہم ویکسینیٹ کر لیں گے تو اس سے یہ جو پھیلاؤ ہے اس کو ذرا ہم کنٹرول کر پائیں گے؟ اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنی ویکسینیشن ہو چکی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تقریباً سمجھے کہ 22% ویکسینیشن ہو چکی ہے, اور ہم کو جو کہ یہ کراچی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا سر؟ دی ہے, یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, یہ تقریباً ہم کو اراؤنڈ 12 ملین کو لگانی ہے ہم کو, ٹھیک ہے نا. تقریباً 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو آپ کو 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں جن کو 18 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کو لگانی ہے. تو وہ ہمارا جو وہ تھا کہ جب کم از کم 2 لاکھ ڈیلی لگائیں گے تو ہم اس سال کے آخر تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ سپلائی چین چاہیے, کہ سپلائی چین انٹرپٹ نہ ہو. کیونکہ اب ہم لوگ موٹیویشن دیکھیں, اب آپ کو ڈیٹا سے نظر آ گیا ہے کہ 90% جو ہے نا آپ کے وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں داخل ہیں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. تو اس لیے اب ہمارا سارا زور اس پہ ہونا چاہیے, اور میڈیا کو بھی اور ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جی ہم لوگ جو ہے نا خدا ویکسین لگوا لیں. یہ ہم تو خوش قسمت ملک میں ہیں کہ فری مل رہی ہے. تھائی لینڈ میں میرے دوستوں کا فون آیا کہ وہاں پر کون سی لگائیں, کیا کریں, یہاں پر بلیک میں مل رہی ہے. اب ہم کو کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے, اور جہاں جس کا بھی انفلوئنس استعمال ہو سکتا ہے, جو لیکن اگر یہ ایک تجویز گئی کہ جی ہم کہ سم بلاک کریں, اس کے بعد جو انفلکس ہوا ہے ویکسینیشن سینٹر کے اوپر, اب آپ نے خود دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, واٹس ایپ میں بھی, کہ لائنیں لگ گئی ایکسپو سینٹر میں اور ان جگہوں پہ. لیکن اب اس کے لیے بڑی ذمہ داری حکومت کی بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ سپلائی کر رہی ہے, وہی پروکیور کر رہی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سپلائی لائن جو ہے نا یہ بریک نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ بریک ہوئی تو پھر دوبارہ موٹیویشن کرنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے اوپر کنٹینیوس ویکسینیشن اور SOPs. بس یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں. سمرو صاحب بہت جی سر فرمائیں. جی سمرو صاحب, سر ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کیمپین کا بھی ذکر ہوا, کیا سندھ حکومت کو یہ حوالے سے پلان کر رہی ہے؟ جی بالکل, ہماری اس وقت بھی ہم جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں اس تک تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بھی ہمارے پاس ہر ڈور ٹو ڈور کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. تقریباً 20 سے 25 ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیمز ہیں جو گھروں میں جا کر, جہاں پہ محلوں میں جا کر ہم لاؤڈ اسپیکرز پہ بھی اناؤنسمنٹ کروا رہے ہیں کہ آپ آئیں, اپنے آپ کو ویکسین کروائیں, اپنی فیملی کو ویکسین کروائیں. یہ پروسیس آلریڈی آن ہے, کراچی شہر کے اندر بھی آن ہے, اور ہم جو باقی سندھ کے جو بڑے شہر یا جو ہمارے ڈفرینٹ گاؤں میں ولیجز ہیں ان میں بھی یہ جو ہے وہ اس طرح جاری. یہ تو ہم ہر روز رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پاپولیشن بائی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا ہے, تو ہم کل 171,000 پہ کل ہم پہنچے, تو وی ول بی ریچنگ بائی 2,000 پر ڈے. لیکن یہ جیسے فرمایا کہ NCOC کی طرف سے ہمیں جو پہلے کہا گیا کہ ہم آپ کو ویکسین کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سپلائی چین میں متاثر نہیں ہوگی, وہ پھر بھی نہ ہو, تو ہم انشاءاللہ العظیم ہم جو ہے وہ کراچی میں اور باقی جو سندھ کے بڑے شہر میں وہاں پوری طریقے سے یہ پلان آلریڈی ان پلیس ہے, اور اٹ از ورکنگ. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات آپ نے کی کہ سمز کو بلاک کرنا اور اس طرح کے اناؤنسمنٹس جب ہوئی, تو سر کیا یہ صرف اناؤنسمنٹس
لوگوں کو انکریج کرنے تک ہی رہیں گی؟ کیا اب ٹاسک فورس نے اس حوالے سے بھی کوئی جس کو کہتے ہیں نا ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ سخت فیصلے کیے جائیں تاکہ مطلب کہ مینڈیٹوری جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ لوگوں کو ویکسین لگوانی پڑے وہ ان کی مجبوری بن جائے؟ جی بالکل، یہ ریکمنڈیشنز جو ہے نا این سی او سی کو بھیجی گئی ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے کیونکہ پی ٹی اے کے تھرو ہوگا، تو اس لیے وہاں ریکمنڈیشن بھیجی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا جیسے سندھ میں تو گورنمنٹ کی تنخواہیں انہوں نے اگست میں تنخواہ نہیں ملے گی اگر کسی نے اگر پہلی ڈوز نہیں لگائی ہوگی. اور یہ تو آسان ہے کیونکہ سب کو آپ کے پاس نادرا کا ڈیٹا ہے کیونکہ سب آپ کے پاس وہیں پر جا رہا ہے کہ اس سے پتہ لگ جائے گا اور سیلری آپ کے شناختی کارڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو انڈسٹری جب کھولیں گے ابھی 10 روز بعد یا 9 روز بعد جب یہ کھلنا ہے تو اس کے بعد یہ مینڈیٹری ہوگا کہ اگر ریسٹورانٹس کا سارا اسٹاف شوڈ بی ویکسینیٹڈ. اسی طرح فیکٹری کے جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ اپنے سارے ورکرز کو جو ہے نا وہ کریں. دیکھیں اس کے بغیر ہوگا نہیں، انفارچونیٹلی یہ سر انڈسٹریز کو تو یہ پہلے ہی کہہ نہیں دیا گیا تھا. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کیا انڈسٹریز کو تو یہ پہلے ہی نہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے سارے ورکرز کو ویکسینیٹ کریں؟ جی یہ کہا گیا ہے لیکن اس کی کمپلائنس کتنی ہوئی ہے اس کو چیک رکھنا ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر یہی فیصلہ کیا تھا کہ جی اس کے اگر وہ نہ ہو تو پھر ان کو سیل کیا جائے گا. یہ بات بھی آئی تھی کیونکہ اس کے بغیر انفارچونیٹلی آپ نے اس قسم کی جب چیزیں نہیں کرتے والنٹریلی جو ہے نا لوگ نہیں کروا رہے، انفارچونیٹ ہے. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا کافی لوگ اس میں ہیں جو کہ نہیں کرتے. ان کی اپنی اس میں سوشل میڈیا کا انفارچونیٹ بڑا رول رہا ہے کہ وہ جو متس اس کے اندر کریٹ ہو رہی ہیں لوگوں کو. تو اس لیے اور ہم پڑھے لکھے لوگ بغیر پڑھے لوگ جو ہے نا فارورڈ کر دیتے ہیں میسیجز کو. اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہم سب لوگوں کو جہاں جہاں جس کا انفلوئنس ہے اس کو ہم کو موٹیویٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. ویکسینیشن کے بغیر یہ نہیں ہوگا. لیکن یو کے نے بھی ابھی جو سارا بند کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے 70% سے زیادہ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے کھولا. اب انہوں نے آپ نے فٹ بال کے میچز دیکھے، کرکٹ کے میچز دیکھے، ان کے یہاں ڈیلٹا ویریئنٹ آیا، ان کے یہاں پازیٹیوٹی بڑھی ہے لیکن ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوئی، ہاسپٹل پہ لوڈ نہیں بڑھا ہے. تو اس لیے ویکسینیشن ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ نارمل زندگی کی طرف آ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.